सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। रियासत न्यू मदीना का इकबाल बुलंद हो। खैर से काबीना अरकान की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 27 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर, 14 खुसूसी मुआविनीन भी वज़ीर आज़म की इस काबीना में मौजूद हैं। काबीना के गैर मुंतखब अरकान की तादाद महज 18 है। कई अहम वजारतों के कलमदान बताया जा रहा है कि खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास हैं, जो उनका डिस्क्रेशन है। ऐसी वजारतों में ख़जाना, सेहत, तिजारत और 2-3 और अहम तरीन वजारतें शामिल हैं। पौने दो साल के अरसे में इसे काबीना ने, इसे हुकूमत ने क्या किया, वो हम आज के शो में जानेंगे। इसके साथ एक इंतहाई अहम खबर, मोतबर ज़राए से एक बात की तस्दीक कर चुके, आज हम उसका बम फोड़ रहे हैं, और वो ये कि सूबाई वज़ीर सेहत मोहतरमा अज़रा पेचूहू साहिबा, जो सियासी मंजरनामे से काफ़ी दिनों से गायब हैं। काफ़ी तशवीश थी मुख्तलिफ हलकों में, क्योंकि जब भी वफाक की तरफ से कोरोना पर ब्रीफिंग का मामला होता था, प्रोटोकॉल के मुताबिक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब स्क्रीन पर अपेयर होते हैं और फिर वो बताते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हैं। सिंध की जब बात की जाए, डॉक्टर अज़रा पेचूहू साहिबा, जिनका ये राइट है, डिस्क्रेशन है, और जो प्रोटोकॉल है कि जिसका काम उसी को साजे, लेकिन कई दफ़ा से ये देखा जा रहा है कि खुद, चाहे रात के 1:30 बजे हो, चाहे कोई और वक्त हो, खुद वज़ीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब सैयद मुराद अली शाह साहब स्क्रीन पर अपेयर होते हैं और वो कोरोना की ब्रीफिंग जैसे आम मामलात को भी खुद ही डील कर रहे होते हैं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसके पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, और मुराद अली शाह साहब ऑलरेडी बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, दुनिया इस बारे में जानती है। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत थी कि मोहतरमा अज़रा पेचूहू का काम मोहतरम वज़ीर आला साहब खुद एक वो कर रहे हैं? इस हवाले से काफ़ी खुदबुद थी। आखिरकार रावियान रिवायत इसे एक बात को बता चुके, उसके बाद फिर मैं इसे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डॉक्टर अज़रा पेचूहू साहिबा की विकेट ले ली गई है। PPP ज़राए का इत्तेफाक इस बात पर इजमा है। बताया जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब बीइंग सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, इस एक सूरत हाल में किसी एक पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, और 4 रुकनी जो एक जिसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं पता नहीं, अब ये भूल गया, बहरहाल नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सईद गनी साहब और वज़ीर आला साहब, ये खुद चारों हजरात इस एक मामले को देख रहे हैं। कोरोना के हवाले से जितने भी मामलात हो रहे हैं, खुद ही इसको टैकल कर रहे हैं। इस एक पूरी सिनेरियो में मोहतरमा अज़रा पेचूहू साहिबा की गुंजाइश जो है वो कतई नहीं निकल रही। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब खामोशी से ये सब कुछ होता देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? ज़रिए का तो खैर ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो साहब अभी तक तो खामोशी से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन पप्पू जान का रिमूवल इतनी आसानी से उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो कम बैक ज़रूर करेंगे। कम बैक कैसे होता है, मुराद अली शाह साहब को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, या ये खबर इस सिरे से झूठ है, इस एक बात पर हम अपने मेहमान का मौक़िफ़ भी लेंगे। और तीसरी अहम खबर, शिबली फराज साहब की तकर्री पर नून लीग ने जो है वो मोहर तस्दीक सब्त करते हुए खैर मकदम किया है। मोहसिन रांझा साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तकर्री को खुशाइंद करार देते हुए शिबली फराज साहब के फ़यूज़ व बरक़ात, उनके ख़साइल तफसील से बयान करते हुए बताया कि वो मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि नून लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तवील असाबी जंग फाइनली अब हार ही गई? नैब न्याजी गठजोड़ की बातें करने वाले क्या अब अपने घुटने ज़मीन पर रख कर बाज़ाब्ता तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके? रावियान रिवायत का इसरार है कि नैब नोटिस और पेशियों ने नून लीग के कसबल निकाल दिए। ऐसा है या नहीं, इस एक बात पर हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ मोहतरम अताउल्ला एडवोकेट साहब, कराची स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मोहतरम दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, पहली मरतबा हमारे इस शो में शरीक हो रहे हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सबसे पहले हुकूमती बेंचेस की जानिब जाऊँगा। अताउल्ला साहब कैसे हैं सर आप?
اللہ کا بڑا احسان ہے. گڈ سر. سر یہ نصف سینچری اللہ کا شکر ہے خیر سے ہو گئی ہے. خان صاحب جب ماشاءاللہ کرکٹر تھے تب تو ان کا کریئر بھرا پڑا ہے نصف سینچریوں سے, کافی وکٹیں بھی انہوں نے لی. وکٹ پہ یاد آیا ایک وکٹ انہوں نے کل بھی لیے محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کی. جناب من مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں وہ لوپ چلانا بھائی ذرا میں اپنے کندھے میں نہ رکھوں. جاوید ہاشمی صاحب کا لوپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جناب من لکھتے ہیں خان صاحب اب قوم کو یہ کہہ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں نے ایک اور وزیر کو کرپشن کے الزامات پر ٹال دیا اور ان کے چاہنے والے تالیاں بجاتے نظر آئیں گے. لیکن خان صاحب کو اس بات پر بالکل محسوس نہیں ہوتی کہ سارے کرپٹ ان کی حکومت میں کیوں ہیں. حضور پہلے تو یہ کابینہ اراکین کی نصف سینچری اور اس کے بعد پر اگر آپ اختصار کے ساتھ بات کریں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو منسٹر لگائے گئے ہیں یا جو وزیر بناتے ہیں, جو معاونین ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ظاہر ایک مقررہ تعداد ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اسی کے اندر ہے. اور جتنے محکمے ہوتے ہیں جن محکموں میں کام کرنا ہوتا ہے وزیروں کو, اسی لیے ان کو لگایا جاتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو بلا وجہ بٹھایا گیا ہے اور سب کو اپنا اپنا کام دیا گیا ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی ثوابدید بھی ہے اور ان سے کام لے بھی رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ سارے کرپٹ جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس کیوں ہیں, تو میرا سوال نہیں ہے جاوید ہاشمی صاحب کا سوال. بالکل جی. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی ٹیم بنانی ہے وہ اسی ملک سے بنانی ہے, کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے, اور کسی کے چہرے پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ شریف ہے یا کیسا ہے. اور جب اگر کوئی ایسی بات آتی ہے, کوئی کرپشن کر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کو سزا مل سکتی ہے. جب تک کوئی انسان غلطی نہ کرے یا کوئی کرپشن نہ کرے یا کوئی ایسی چیز نہ کرے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں بہترین انداز میں کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ کمزور سمجھا جاتا ہے, وہ اچھا کھیل پیش کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہے وہ اگر سمجھتا ہے, دیکھتا ہے کہ جی اس کھلاڑی میں خامی ہے یا یہ خدا نخواستہ کرپشن کر رہا ہے اور اس کو ساتھ چلائے, تو یہ میرا خیال سے مجھے انٹروین کر لینے دیجیے. سر وہ تو کھلاڑی تھی ہی نہیں پہلی بات, وہ تو الیکشن سے کچھ دنوں پہلے, الیکشن ہارنے کے بعد بلکہ ان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پی ٹی آئی کا وہ مشہور زمانہ مفلر پہنا کر کے اور اس مفلر کی چھاؤں میں ان کو جو ہے وہ شامل حکومت کیا گیا تھا. غیر منتخب اراکین میں ایک وہ بھی تھیں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کرپٹ ہے یا کیا ہے فلانے کا. میں خدا نخواستہ کرپشن کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن گاہے بگاہے اس بات کے اندیے وغیرہ ملتے رہے کہ ان کے خلاف ایک کیس موجود تھا بس اسکینڈل کا, جس کے حوالے سے نون لیگ شروع دن سے واویلا کرتی رہی ہے, بات کرتی رہی ہے. نیب میں معاملات بھی تھے, اس کے بعد پھر حکومت میں شامل ہونے سے پہلے وہ سارے کیسز سب درم برم ہو گئے. دوسری بات سر, بصارت کی کمزوری اسے سمجھی جائے. سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو نااہل کہہ کر کے ان کی وکٹ لے لی. خان صاحب نے محض اپنی معصومیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے, اپنی سادہ لو طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے جہانگیر ترین جیسے آدمی پر بھروسہ کیا اس امید پر کہ وہ انورٹڈ کاماز میں سدھر جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں سدھرے, جس کے بعد میں اشارے بھی ملے, پھر خان صاحب نے خود ہی ان کی وکٹ لے لی. اس حوالے سے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی تردید تو نہیں ہو پائی, لیکن اسی بارے میں مزید آپ سے بات کروں گا. پہلے میں اپنے دیگر مہمانوں کے پاس جاؤں. دانیال چودھری صاحب حضور کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, شکریہ. جزاک اللہ. سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ ابھی نصف سینچری خیر سے ہوئی ہے اللہ کا شکر حکومت کی, ایک تو کن الفاظ میں آپ مبارکباد دینا چاہیں گے, اور دوسری بات یہ کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے کئی قلمدان اپنے پاس رکھے ہیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ 18 وزارتیں ان کی ناک کے نیچے خود وہ چلا رہے ہوا کرتے تھے, یا وہ آٹو پہ لگائی ہوئی ہوتی تھیں. صوبے میں جب کوئی نوٹس لینا ہوتا تھا تو میڈیا کے ذریعے واویلا کروا کر کے اور خود شہباز شریف صاحب خود سامنے آ جاتے تھے, خود اس کو نوٹس لیتے تھے. اس حوالے سے انہوں نے اپنی گورننس کا ایک جو ہے وہ ہوا بھی کھڑا کیا. نواز شریف صاحب کے پاس بھی ایک سے زائد قلمدان خود انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اس میں کوئی معیوب بات تو نہیں ہے جناب من؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, نہیں اس میں معیوب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک یا آپ کسی بھی ان کی منسٹریز کی جب آپ پروگریس دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا بہتری کی طرف جا رہی ہے, کیا چیز نہیں جا رہی. یہاں عمران خان صاحب جو خود بڑی مخالفت کرتے تھے ان الیکٹڈ لوگوں کی, نان الیکٹڈ لوگوں کو وزارتیں دینے کی یا 50-40 وزارتیں دینے کی, آج ان کی پارٹی میں خود ہماری پارٹی سے کہیں زیادہ آلموسٹ 50 وزارتیں ہیں.
ان کے پاس اپنے نان الیکٹڈ تقریباً 19 سے 20 لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں اور ان کو آگے یہ لے کے چلا رہے ہیں. تو ان کی اپنی باتوں پہ, اپنی چیزوں پہ ان کی کانٹرڈکشن ہے. اور جب ہم وزارتوں کی بات کرتے ہیں یا جو اپوزیشن ان کو کرٹیسائز کرتی ہے وہ ان کی انکمپٹنس پہ, ان کی انکمپٹنٹ ٹیم پہ اور نالائق ٹیم کے اوپر کرتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ پرفارم نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ٹاپک کے شروع جہاں سے ہوا, ہمیں افسوس ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹایا گیا کیونکہ وہ اصل میں در حقیقت میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی زبان کی عکاسی کرتی تھی اور ترجمانی کرتی تھی. وہ چہرہ تھی پاکستان تحریک انصاف کا اور اسی لیے ان کو یہ پوزیشن دی گئی. اور ایسے تمام لوگ جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں, ایسی بری زبان اور برے لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کو نوازا جاتا ہے فرق منسٹریوں کے ساتھ. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سپریم کورٹ جب ڈسکریڈٹ کرتی ہے تو ان کو وزارتیں اور ان کو سینئر پارٹی میں پوزیشنز دی جاتی ہیں اور یہ لوگوں کو تھوڑا سا بے وقوف بنانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہ اسکرین سے پیچھے لے جاتے ہیں اور پھر ری شفل کر کے کچھ کو پنجاب میں سینئر منسٹریز دی جاتی ہے اور کچھ کو جو معلوم جبہ جیسے سکینڈلز میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کو چیف منسٹرز بنا دیا جاتا ہے اور کچھ کو کوئی اور وزارتیں دی جاتی ہیں. یہ ان کی پارٹی کا ایک تسلسل ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے اور اس کا کوئی جو آپ یہاں پلیئرز کی بات کر رہے تھے, آپ ان کو کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. ادھر یہاں کیپٹن کی جو ان کا لیڈر ہے جو ان کو اپوائنٹ کرتا ہے یہ اسی کی ساری تمام رسپانسبلٹی ہے اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس کے کندھے پہ گرتی ہے. وہ چاہے پنجاب کی انکمپٹنس ہو, وہ کے پی کی انکمپٹنس ہو, وہ بی آر ٹی کا ایشو ہو, وہ چینی آٹا مافیا کا ایشو ہو, ان کی پرائسز ہائک کا ایشو ہو, یہ تمام چیزوں کا ایک بندہ رسپانسبل ہے جو ان کو خود اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ ہے عمران خان. اور جب وہ رسپانسبل ہوں گے تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے, انڈیو فیورز لیں گے اور جو لوگ ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں وہ پیسے لگائیں گے تو پھر انڈیو فیورز وہ بھی لیں گے اور ان کے آگے کابینہ بھی لے گی اور ان کی ٹیم بھی لے گی. رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں اس بات پر عطا اللہ صاحب کا موقف بھی ضرور جانوں گا یقیناً, لیکن اس سے پہلے شریک گفتگو کرنا چاہوں گا سینیٹر کریم خواجہ صاحب. سینیٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی یاد میں یہ محفل ہم نے سجائی تو نہیں تھی لیکن بہرحال موضوع اسی طرف چلا گیا تو آپ بھی کچھ شمع جلاتے جائیے ان کی یاد کے. سر وہ مشہور زمانہ ان کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں وہ پیپلز پارٹی کی ترجمان کے طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے پیپلز پارٹی چھوڑی وہ راندہ درگاہ ہو گیا. جس وقت ان کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کاتب تقدیر نے یہی جملہ خود ان کے اوپر فٹ کرنا ہے. وہ کھلاڑی نہیں تھیں تاہم پھر بھی زبردستی کھلاڑن بن کر کے اور وہ وزیر تک بن گئیں. اس کے بعد پھر ان کو ہٹ وکٹ ہو گئیں, پھر ان کے ساتھ معاملات ہو گئے, پھر ان پہ کچھ الزامات بھی لگے. جو پچھلے والے سنگین الزامات تھے اس کے مقابل میں تو عین معصومانہ الزامات لگا کر کے اور ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. کچھ اگر آپ منظر کشی کرنا چاہیں صورتحال کی. نور العارفین, مسئلہ یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان ہماری پارٹی کی رہی ہیں, میری ان سے نیاز بندی اس وقت رہی تھی جب وہ ہمارے ساتھ تھی. پر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ پہلے یہ کیو میں تھی پھر ہمارے پاس آئی, پھر انہوں نے ہمارے پاس بیٹھ کر جو 2000 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی اس نے بٹرے کیا, 2 سیٹوں پر کھڑی تھی اور پھر وہ پی ٹی آئی کی انڈائریکٹلی سپورٹ کر لی, پھر پی ٹی آئی میں گئی, پھر پی ٹی آئی نے وزارت دی. تو یہ جو راکنگ اسٹون گیدر نو ماس انگریزی کی کہاوت ہے, تو یہ جو اس طرح کے جو لوگ مختلف پارٹیز میں, میڈم کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی بھی بات کر رہا ہوں, تو پھر ان کو عزت کہیں بھی پراپر نہیں ملتی ہے اور ان کا یہی اسی طرح سے ایگزٹ ہوتا ہے. ابھی وہ آگے چل کر کس پارٹی میں جاتی ہے, نون میں جاتی ہے یا آئی ڈونٹ نو. پر یہ جہاں تک خان صاحب کا ہے, خان صاحب کو پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, اور شبلی فراز میرا کلیگ رہا ہے, مجھے اس کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے. احمد فراز کا بیٹا ہے, اب اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ احمد فراز کا بیٹا تو ہے, اس کے اصولوں پر چلے. اس کے ساتھ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے اس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نہیں ہوگی, یہ وقت بتائے گا کہ شبلی فراز میں احمد فراز کی روح رہتی ہے یا شبلی فراز جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جہاں مشیر آ جاتے ہیں ان الیکٹڈ, ایڈوائزر ان الیکٹڈ آ جاتے ہیں ہر جگہ, اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز پر سوچنا پڑے گا کہ جو یہ ان الیکٹڈ
جو لوگ آتے ہیں اس کی روایتی، یہ میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور ایک سیاسی ورکر کے حصے سے کر رہا ہوں، وہ سوٹ نہیں کرتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز سے ہی چلنا پڑے گا، کیونکہ نور العارفین یہ جو پوسٹ کرونا جو دنیا بھر رہی ہے، جس میں ایک نواں انسان، ایک نئی چیزیں بننے جا رہی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے وہ سکڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نئی روایتیں، نئے انسان آپ کو نظر آئیں گے اس پوسٹ کرونا ورلڈ میں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھ رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. بہت ساری وضاحتیں جو ہیں وہ ڈیو ہو چکی ہیں عطا اللہ ایڈوکیٹ پر. جناب اگر آپ کلیریفائی کر دیں اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھی وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے، الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی لوگ ہماری ٹیم میں شامل ہیں اور وہ الیکشن میں ہار جاتے ہیں تو بھی ظاہر ہے پارٹی کا وہ حصہ ہوتے ہیں، ان کو بھی لگایا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب ٹیم میں کسی کو شامل کرتے ہیں تو ہم سب کو وہ ماننا پڑتا ہے، اس کے وہ فیصلے کو ہم مانتے ہیں. اور شبلی فراز صاحب کے آنے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں. اچھا، دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ زبان کی. دیکھیں، میں اگر کوئی اور کسی اور کے منہ سے سنوں کہ زبان کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو تو 20 مہینے ہو گئے سیاست میں، حکومت میں، اور سیاست میں 24 سال سے عمران خان صاحب واحد وہ لیڈر تھے جو کہ ان کے بیانات سنے جاتے تھے، اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ اتنے نہیں تھے. لیکن آپ کی جو اپنی زبان ایک دوسرے کے خلاف آپ نے استعمال کی، آپ کے لیڈر نے استعمال کی، شہباز شریف صاحب نے استعمال کی، زرداری صاحب نے پھر ان کے خلاف استعمال کی، چودھری نثار علی نے کیا زبان استعمال کی، عابد شیر علی نے کیا زبان استعمال کی. میں کس کس کے گنواؤں جو ایک دوسرے کے خلاف وہ کچھ کہا جو اس وقت میں کم از کم نہیں کہہ سکتا. اور پھر صرف یہ نہیں، اپنی پارٹی کی خواتین، ایک دوسرے کی خواتین کے خلاف جو زبان استعمال کی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آپ میڈیا کے سامنے ہے. ایسے نہیں ہے. دیکھیں، ہماری طرف سے یہ قطعاً نہیں ہے کہ پرائم منسٹر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ زبان کا غلط استعمال کریں. اگر کوئی شخص اپنی کیپیسٹی میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ جیسے دوسرا سامنے والے بات کرتا ہے تو وہ اسی لہجے میں جواب دیتا ہے. ہمیں ملک چلانا ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ 20 مہینے ہمیں ہو گئے. اس سے پہلے آپ ان کی حکومتیں دیکھیں. ایک شخص جو ہے ان کا وزیر اعظم تھا، وہ معاہدہ اسمبلی میں کڑے ہو کر، اسمبلی فلور پر کڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ ہم نے کیے، جھوٹ بولتا ہے. تو یہ زبان ان کو دیکھنی چاہیے. اور رہی ہماری حکومت کی بات تو بھائی ہم نے انشاءاللہ اس کرونا میں جس طرح سے خان صاحب نے ڈیلیور کیا ہے، لوگ بڑے پریشان تھے کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حالت بہت بہتر ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ احساس پروگرام سے کچھ توڑے بہت سکون میں آ گئے ہیں. ابھی جو کل پرسوں جو حماد اظہر صاحب نے جو دوسرا ایک پروجیکٹ وہ 75,000 روپے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، تو اس سے اور بھی عوام میں جو ہے وہ بے-چینی جو ہے انشاءاللہ ختم ہوگی. ہم لگے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی ٹیم ہے، ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ نے کمپلیٹ کیا کوششیں ہو رہی ہیں، ہو جاؤں گا پھر وہ معاملات دھرم برہم ہو جائیں گے. ذرا تھوڑا سا توقف کیجیے گا. دانیال صاحب، سر یہ مجھے بتائیے، پہلا سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا ایک جز وہ ان آنسرڈ ہے ابھی تک. میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس کی طرف. سر، نون لیگ کے کسبل نیب نوٹسز نے نکال دیے ہیں، اس آرا پر آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ جاوید لطیف صاحب کل پرسوں انہوں نے جس طرح سے رسپونڈ کیا، ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کلیئرنس مل گئی تھی لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ مجھے بنی گالا سے جو ہے وہ کلین چٹ لینی پڑے گی. سر، کیا نیب جو ہے وہ منزل تک پہنچنے والی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں خالی آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز کا جواب دوں کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں 22 مہینے ہوئے ہیں ہماری حکومت کو. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ان کی حکومت میں کس کو 22 مہینے ہوئے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، عمر ایوب صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، خسرو بختیار صاحب کو، کن کو؟ ان کی جماعت میں تمام وہ لوگ ہیں جو سالوں سال ہر پارٹی میں اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہ پارٹی اسی طرح چلتی ہے جس طرح میں I don't want to use those words، لیکن آپ کو سمجھ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جہاں تک یہ بات ہے نیب کے نوٹسز کی، دیکھیں ہم نے پہلے بھی فیس کیا اور ہم آگے بھی کریں گے. اور ہم جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارا صرف یہ ہے
کہ جب آپ معلوم جبا اسکینڈل کے لوگوں میں آپ اریسٹ کی تک بات جاتی ہے تو آپ ان کو پروموشنز دے دیتے ہیں, آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بیلز دے دیتے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں کو اریسٹ نہیں کرتے. اگر آپ نے نیب نے اگر ایز اے ٹول نہیں استعمال ہونا تو پھر وہ ایک کلیئرٹی اکاؤنٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, ایک جیسی ہونی چاہیے. ہم پہلے بھی فیس کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو پہلے بھی فیس کر چکے ہیں اور آگے بھی فیس کریں گے, اور ہماری جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کی اپنے ملک کی خاطر یہ ہم تمام چیزیں برداشت بھی کریں گے, فیس بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے سرخرو ہو کے آگے بھی نکلیں گے. ہمیں اپنے کورٹس پہ اپنے اداروں پہ پورا اعتماد ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے, اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جنگ ہے ہم جیتیں گے, کیونکہ جتنی پروگرس جتنی بہتری پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں آئی وہ نہ کبھی پرانی کسی حکومت میں آئی ہے, اور نہ ابھی آگے جو حکومت چل رہی ہے اور آگے آنے والی حکومتیں کر سکیں گی. تو انشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے, and we will come vindicated, we will come victorious out of it انشاءاللہ. Let's hope for it sir. کریم خواجہ صاحب, سر اب میں آتا ہوں اپنی آج کی اہم خبر کی طرف جو میں نے انٹرو میں بیان بھی کر دی. محترمہ عذرا پیچوہو صاحبہ سیاسی منظرنامے سے غائب. راویان روایت کا کہنا ہے کہ عذرا پیچوہو صاحبہ کا کردار, سیاسی کردار ختم. پی پی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کسی پر بھروسہ کرنے پر تیار نہیں. بلاول بھٹو صاحب ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. بلاول صاحب کا رد عمل آنا باقی ہے. سر جہاں تک میری جو ہے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کرائسس شروع ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے اس میں ڈاکٹر عذرا پیچو سے مشورے کیے تھے, اور ہر میٹنگ میں اسٹل جو آج تک جو میٹنگ ہے اس میں وہ شریک رہی ہیں, اور وہ بھرپور انداز میں ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے. اب چیف منسٹر اس لیے زیادہ ایکٹیو ہیں, یہاں بہت نظر آتے ہیں کہ چیف منسٹر کے پاس چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہے, مثلاً اس کے پاس SNGD کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس بلدیات کا بھی ہے, مطلب بلدیات کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, وہ جو ہے پولیس کو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ چیف سیکرٹری پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو کووڈ-19 والا جو ساری دنیا میں اور ہمارے صوبے میں اور پاکستان میں چل رہا ہے وہ ایک ہیلتھ منسٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ سب جب کمبائنڈ سب چیز ہوں گی, جب ڈپٹی کمشنر, SSPs اور دیگر محکمے بھرپور نمونے اگر وہ موو نہیں کریں گے تو ریزلٹ. سر ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بڑا سن کر کے تعجب ہوا کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن, اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیلتھ منسٹر کا کام نہیں ہے تو پھر کیا شیخ رشید کی طرف دیکھی جائے ایسی صورتحال میں؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ CM has nothing to do with medical ills. ایک بات سمجھاؤں, مثال کے طور پر یہ جو لاک ڈاؤن سے پہلے جو ایئرپورٹ سے جو لوگ آ رہے تھے اور اتر رہے تھے, اور جو ہمیں لسٹیں مل رہی تھی FI کی طرف سے, تو ان کے گھروں کو تو ڈپٹی کمشنر جا کر ان کو ڈھونڈ رہے تھے, اور ان کو ہم پولیس والے بھیج رہے تھے ان کے گھر کہ بھائی آپ 14 دن کے لیے آپ رہیں. تو یہ میکینزم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر سکتا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیسٹ کر سکتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل سنبھال سکتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس کو دیکھ سکتا ہے, پر دوسرے جو ڈپارٹمنٹس کی کوارڈینیشن. سر وفاق میں ڈاکٹر ظفر مرزا خود اپیئر ہوتے ہیں اور آ کر کے کورونا کے معاملات پر بریف کرتے ہیں. اسی طرح سے پروٹوکول ایز پر پروٹوکول ہونا تو یہ چاہیے کہ عذرا پیچوہو صاحبہ آئیں اور آ کر کے بریف کریں, لیکن یہ کام بھی مراد علی شاہ صاحب نے اپنے کاندھوں پر لیا ہے, اور آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ عذرا پیچوہو صاحبہ کے حوالے سے کوئی سازش نہیں ہوئی, مراد علی شاہ صاحب نے ان کو سائیڈ لیا. میں درست کہہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر میں وقفے پر جاؤں کوئکلی. نہیں, بالکل کوئی سازش نہیں ہے, یہ سب کمبائنڈلی یہ سب موو کر رہے ہیں, اور مراد علی شاہ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور عذرا پیچو کے ساتھ 110%. رائٹ سر, گاٹ یو پوائنٹ. ناظرین یہاں وقت ایک چھوٹے سے جانے کا, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا ہے.
خلق میک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم اس سے ایک اہم خبر کی بات کر رہے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق ہے. محترمہ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کے سیاسی کردار کے خاتمے یا اس کے حوالے سے مراد علی شاہ صاحب کا جو ایک معاملہ ہے، پی 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 ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار ختم ہو چکا. مراد علی شاہ صاحب اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تاہم سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے اس ایک بات کی باضابطہ تردید کر دی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہمارے مہمان اس ایک تردید کو کس تک بائے کرتے ہیں. عطا اللہ صاحب، حضور امن، یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب نے جو بتایا ہے، آپ ان باتوں سے کس حد تک متفق ہیں؟ دوسری بات، یہ بات لاجیکل ہے سر کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ مطلب اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود کورونا کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے جو ان کی انگیجمنٹس ہیں، اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ ہی ماشاءاللہ پرو ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہے. وہ قائم علی شاہ کی طرح تو الحمدللہ نہیں ہے. اس ایک بات پر اللہ کا شکر ہے، پیپلز پارٹی والوں کو بھی فخر ہوگا. یہ بہت ہی عام سی بات ہے کہ رات کو 1 بجے وزیر اعلیٰ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیں، کسی ایک وقت میں وہ ایک خاص ایک ماحول میں ایک پریس بریفنگ کریں اور وہ لوگوں کو یہ بتائیں، اور جب بھی بتائیں تو ہمیشہ کچھ خوفناک قسم کی خبریں آئیں. ایک تو یہ کہ صوبے میں کورونا کا بھانبڑ جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے. ایک طرف کبھی وہ کہہ دیں کہ جی 300 سے زائد اموات جو ہیں وہ پراسرار اموات ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر سیمی جمالی بھی اس بات کی تردید کرتی دکھائی دیں. اس کے بعد پھر وہ کہیں کہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے، جس کے کوئی شواہد ابھی اس وقت تک تو میرے سامنے تو موجود نہیں. اگر آپ جانتے ہو تو مجھے پلیز آگاہ فرمائیے. آئسولیشن سینٹر کوئی جا نہیں سکتا، کوئی سرکاری فوٹوگراف کوئی فوٹیج وغیرہ کچھ نہیں ظاہر ہوئی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں واقعی اللہ معاف کرے مراد علی شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں، شہر کے اسپتالوں میں اب تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. حضور کچھ کہیے. عرفین بھائی، آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے؟ یہ مکمل طور پر میں بتا رہا ہوں کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے، مکمل ڈرامہ ہے. ہیلتھ منسٹر جیسے سینیٹر صاحب نے کہا مکمل ڈرامہ مطلب مکمل سندھ میں یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وزیر اعلیٰ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ 1 بجے اٹھ کے ویڈیو بیان جاری کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلتھ منسٹر کا کردار تھا کہاں. وہ تو کچھ دن پہلے ہمیں ایک دفعہ نظر آئی ہے، اس سے پہلے کہاں نظر آئی؟ اس سے پہلے جناح اسپتال کا رپورٹ دیکھ لے، 10,000 بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے. ان کے پاس ویکسین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب آتے ہیں آئسولیشن سینٹر پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویڈیو بیان جاری کرنا یا اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنا یہ عوام کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ مسائل ہیں. میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے حلقے میں ایسے کیسز ہیں جو کہ پازیٹو ان کے ٹیسٹ آئے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں باقاعدہ، اب بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے بریک میں آپ کو دکھایا ویڈیو. ڈی سی ان کے جو انتظامیہ کہاں ہیں، وہ ان لوگوں کو لے کے نہیں جاتے، ان کو نہیں بٹا سکتے، ان کا علاج نہیں کر سکتے، تو اور کیا کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو یہاں پہ بند کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے نا 18ویں ترمیم کی آج کل بات کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اس ملک کے خلاف سازش تھی. یہ اس ملک کے خلاف سازش تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فیڈریشن میں جو پارلیمانی نظام ہے اس میں فیڈریشن کی جو یونٹس ہوتے ہیں ان کو سارا اختیار ہوتا ہے، ہیلتھ جیسا معاملہ اس پہ وفاق کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں قومی اسمبلی میں ہیلتھ پہ بات ہی نہیں کر سکتا، میں ایجوکیشن پہ بات ہی نہیں کر سکتا، میں امن و امان کے مسئلے پہ بات ہی نہیں کر سکتا. جب میں کھڑے ہوتا ہوں تو اسپیکر کہتا ہے کہ جی یہ تو صوبائی ایشو ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اس لیے خود آتے ہیں کہ وزیر جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر ہیلتھ منسٹر ہے وہ آتی، وہ فیگرز بیاتی، فیکٹس اینڈ فیگر بیان کرتی، وہ صوبے کے حالات بتاتی. وزیر اعلیٰ کو تو 100 کام اور کرنے کو ہیں. اگر وزیر اعلیٰ نے خود یہ کام کرنا ہے، ساری چیزیں خود کرنی ہے، تو پھر ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہونا پھر یہ چاہیے کہ کسی اور کو چیف اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیں. نون لیگ کا ورژن اس حوالے سے جان لیتے ہیں. دانیال صاحب، سر یہ بات اتنی ہی ایزی ٹو سوالو ہے جو سینیٹر کریم خواجہ صاحب نے کہی، یا اس میں کوئی لاجک کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے؟ جو بات ابھی ہم نے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے سنی، مطلب وزیر صحت کیا یہ اتنا ہی ہلکا پورٹ فولیو ہے کہ وزیر صحت کو ریپلیس کوئی بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں، نکات اپنی الگ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جو یہاں آپ نے ٹاپک چھیڑا کہ چیف منسٹر آ کے رات کو بیان دیتے ہیں اور وہ کرونا کے اوپر اپڈیٹ دیکھیں، دس از نتھنگ نیو ان دا ورلڈ. آپ برطانیہ میں دیکھیں، بورس جانسن کا پازیٹیو آنے سے پہلے برطانیہ میں بورس جانسن خود دے رہے تھے اپڈیٹس، وہ روز کے حساب سے اپڈیٹ دے رہے تھے. امریکہ میں اسی طرح ہر رات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود دے رہے ہیں. اسی طرح آپ فرینچ پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، دیکھیں دس از
I am not defending. میں آپ کو میں وہی کروں, یار خدا کا خوف کرو, اپنی بات کرو, کل کو صحیح بات کرو. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. کیا پوائنٹ آف ویو ہے یار, مجھے افسوس ہو رہا ہے. لیٹس ناٹ, میں یہ جو بھی ہیں یہ پلیز لیٹس ناٹ کٹ. آپ اپنی باری میں بولے, آپ اپنی باری میں بولے. میں نے آپ کو نہیں کاٹا, آپ مجھے نہ کاٹیں. بات ایسی کر رہے ہیں نا کہ مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے, میں ہضم نہیں کر پا رہا ہوں. دیکھیں بات یہاں ہے کہ دیکھیں, I am sorry, I'm not going to answer such illiterate conversations. I'm not going to be privy to it. میں یہاں اینکر سے بات کر رہا ہوں, آپ سے نہیں کر رہا. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو میری بات کرنے کے بعد آپ اینکر کو جواب دیں. ہم ان کے پروگرام پہ آئے, آپ کے پروگرام پہ نہیں آئے. جہاں بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہاں آج کل صدر عارف علوی صاحب ایک راول پنڈی کی کچھ مساجد میں گئے ہوئے تھے. کیا پنجاب میں فالو ہو رہا ہے؟ کیا پنجاب میں دفعہ 144 کا مطلب پتہ ہے اور فالو ہو رہا ہے؟ میں پرسوں مری گیا ہوا تھا, راستے پہ آتے ہوئے ایک دکان کھلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا پالیسی ہے حکومت کی اگر یہ کرونا آؤٹ آف ہینڈز جاتا ہے؟ روز ڈاکٹرز منتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں. ملیشین انسٹیٹیوٹ کی سٹڈی آتی ہے جو کہتی ہے 2 لاکھ تک یہ پہنچ جائیں گی آپ کی اس میں جو افیکٹیز ہیں اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. گورنمنٹ اتنی خود کنفیوزڈ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے, پھر کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا, پھر کہتے ہیں ہم کرفیو کی طرف جائیں گے. ان کے پاس ابھی تک کوئی اسٹریٹجی دی ہے کہ اگر ہمارے کیسز بڑھتے گئے اور اگر چیزیں خراب ہوتی رہی تو ہم کس طرح فالو کریں گے؟ آپ کے مساجد میں بھی اسی طرح رش ہے, آپ کے بازاروں میں بھی اسی طرح رش ہے. سیکشن 144 کا دھجیاں اڑا دی ہے. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمارے پاس نہ پالیسی ہے نہ امپلیمنٹیشنز ہیں. آپ کے بس ابھی بھی میجورٹی آف دا میسو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں, سرکار نہیں کر رہی. ابھی تک سرکار کی باتیں آتی ہیں کہ ہم 5000 تک پہنچ گئے ہیں, لیکن 22 کروڑ کی عوام میں صرف آج 1,50,000 ٹیسٹ ابھی تک ہو چکے ہیں. ہم اگر ماڈل فالو کریں ساؤتھ کوریا کا, جہاں جن ملکوں نے کنٹرول کیا وہ کس طرح کنٹرول کیا؟ وہ میسو ٹیسٹنگز کی طرف گئے. یہاں آج بھی 6 سے 7,000 7,500 روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں. اگر آپ سرکاری اسپتال میں جائیں گے تو آپ کا نام جب تک آپ 10 پوائنٹس میں شارٹ لسٹ نہیں کیے جائیں گے آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ اگر نیشنل این ڈی ایم اے نہ ہو اور جنرل عرفان نہ ہو تو ہم تو وی ووڈ ہیو بین آن لیپس آلریڈی. گورنمنٹ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے چیف منسٹر خود از ان کوارنٹائن. آپ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. پیپلز پارٹی کو شریک گفتگو کروں گا. دانیال چودھری صاحب کے بجائے میں آپ کی طرف آتا ہوں کے بجائے یہ آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. دانیال صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ 18ویں ترمیم سے بھی نمٹ لیتے ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب تبھی جیتیں گے جب ہم اکٹھے ہوں گے. رائٹ سر, تھوڑا سا توقف. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, حضور ایک خبر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. غلط تشخیص سے دل کا مریض آئسولیشن میں ڈالنے کے باعث جاں بحق. کورونا ٹیسٹ منفی آیا, طبی سہولتیں نہ ملنے کے سبب صفدر نامی شخص جاں بحق ہوا. سول اسپتال حیدرآباد میں دل کی بیماری میں مبتلا 2 بھائی علاج کے لیے لائے گئے تھے. دوسری خبر ہے, راشن نہ ملنے پر شہری کی بچوں سمیت خودسوزی کی کوشش. 1 ماہ سے گھر میں فاقہ ہے, لاک ڈاؤن کے سبب روزگار نہیں, بچے بھوک سے نڈال ہیں. بچوں کا یہ حال نہیں دیکھ سکتا, مجبور ہو کر پیٹرول چھڑک کر خود کو جلانے آیا ہوں. اور آج یہ سندھ سرکار کا عالم یہ ہے کہ رات کو 1 بجے ویڈیو بیان تو جاری کر دیتی ہے, لیکن لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے گھر پر راشن پہنچائے نہیں جاتے. چیف جسٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ اربوں روپے کا راشن تقسیم ہو گیا, کہاں گیا, کس میں بٹا, یہ کوئی نہیں بتا رہا. کہاں سے خریدا گیا تھا, کوئی شواہد اس بات کے موجود نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے لاکھ راشن جو ہے وہ تقسیم ہو چکے. حضور یہ مجھے بتائیے, دل کی بیماریوں سے لوگ مر جائیں, اسپتال نہ پہنچ پائیں, راستے بند ہو, لوگوں کو روزگار میسر نہ ہو, ان کے بچے گھروں میں بھوک سے بلبلا رہے ہوں, لیکن ہم ان کو کرونا سے بچائیں گے, یہ بات آپ کو لاجیکل لگتی ہے؟ دیکھیں ہر بیماری امپورٹنٹ ہے, ہر شخص امپورٹنٹ ہے. کسی شخص کی اموات بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کا سب کو افسوس ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. پر جو کرونا ہے وہ وبا ہے ساری دنیا میں, اور یہ ایکسپیرینس ساری دنیا پہلی دفعہ کر رہی ہے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اور میڈیا کی وجہ سے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں, یہ ہمارے پاس بہت اچھی سہولتیں ہیں, ہمارے پاس دل کی ہاسپٹلز ہیں, ہمارے جو ہماری گورنمنٹ نے جو کورٹ میں جو دستاویز دیے ہیں, وتھ ایویڈنس دیے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمارے ڈپٹی کمشنرز نے یہ چیزیں پہنچائی ہیں وتھ شناختی کارڈ.
اب وہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے یا نہیں کرے. ہم لوگ نے یہ چیز اپنی بات پر قائم ہے اور ہم نے چیزیں روکی نہیں ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی امداد کی ہے اور وہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری بالکل اسٹیٹ کی ہے. میں دوسری بات ساری دنیا کے حساب سے کہوں کہ میں 5-8 ملکوں کے نام لوں گا. 3 عورتیں ایسی ہیں ساری دنیا میں جن کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ کی جرمنی کی اینجلا مرفی جس نے وقت پر یہ فیصلہ کیا, خود آتی رہی میڈیا کے سامنے اور جرمنی بہت کچھ کنٹرول کر رہا ہے. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, تائیوان کی صدر. اس کے بعد آپ ایسٹ یورپ میں دیکھیں, انہوں نے پہلا فیصلہ کیا. ایسٹ یورپ میں کم اموات ہوئی ہیں ویسٹ یورپ کے مقابلے میں. فن لینڈ میں کم ہوئی ہے, سویڈن میں زیادہ ہوئی ہے, گریس میں کم ہوئی ہے, کینیڈا میں کم ہوئی ہے, امریکہ نارتھ امریکہ میں زیادہ ہوئی ہے, برازیل میں زیادہ ہوئی, کیونکہ وہاں کے پرائم منسٹر صدر خود آ کر لوگوں سے خطاب سر آپ کی اس بات کو میں یہی روکوں گا کیونکہ بریک کے بعد ہم یہیں سے شروع کرنا ہے. تھوڑا سا توقف کیجیے گا کریم خواجہ صاحب, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. بریک پر جانے سے پہلے کریم خواجہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مہذب معاشروں میں ویڈیو بیانات کے ذریعے بلکہ پبلک اپیرنس کے ذریعے لوگوں کا دل بہلایا جاتا ہے, یعنی کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کورونا انکل اب تک کہاں پہنچے. اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے مہذب معاشروں میں لوگوں کو میرا خیال ہے ان کی گھر کی دہلیز پر نہ صحیح, ان کو محلے میں تو کم از کم راشن مل ہی جاتا ہوگا, وہاں کم از کم صحت عامہ کی کچھ نہ کچھ سہولیات تو ضرور میسر ہوتی ہی ہوں گی. تاہم ایک نام انہوں نے جو لیا وہاں وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے جرمنی کا نام لیا. اتفاق سے میری ایک نسل میں ایک آدمی جرمنی میں موجود ہے, میری اس سے 2-4 روز پہلے گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے یہ بتایا, اس نے کہا یہ سندھ نہیں ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. یا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی رات کو 1 بجے 2 بجے دن کے 15 بجے آ کر کے ایک رقعہ دے اور ہوا میں فائر کر کے چلا جائے. اس کو باقاعدہ اس کی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے, اس کے ایویڈنسز اس کے پاس ہونے چاہیے, ثبوت و شواہد کے ساتھ اس کو بات کرنی ہوتی ہے. اور دوسری بات, صرف ویڈیو بیان سے کبھی کورونا کسی ملک میں نہیں بھاگا. اس کے لیے لوگوں کو اگر آپ نے ان کے گھر میں مقید ہی کرنا ہے, مقید میں ثقیل جملہ استعمال کر رہا ہوں, تو آپ نے ان کو وہ ساری چیزوں کو بندوبست کرنا ہوتا ہے, جیسا کہ جرمنی میں ہوا, جیسا کہ دیگر ممالک کی بات کر رہے ہیں کریم خواجہ صاحب. عطا اللہ صاحب, حضور سم اپ کیجیے گا کسی ایک انداز میں. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے باقاعدہ راشن بھی بانٹے اور ہم نے سارے ایویڈنسز بھی دیے, اس کے باوجود حال یہ جناب من کے لوگ رو رہے ہیں, خودکشیوں کی نوبت آ چکی ہے. اور ابھی اس وقت کی جو خبر ہے آج کی, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا CCU جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ آج یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ بڑے دشمن تھے اور آج ایک دوسرے کو, یعنی پیپلز پارٹی والے وہ خود ڈیفینڈ نہیں کرتے, نون لیگ والے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, میرے سینیٹر صاحب جو ہے بڑے شریف آدمی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جب جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو بڑی کوشش کی کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا ایک کارنامہ انجام دیا. لوگوں کو بند کرنا نہیں ہوتا, لوگوں کو بند کرنے کے بعد جو ان کی ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. میں ایک ذمہ دار قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں کہ DC ویسٹ نے 1000 لوگوں کو بھی راشن نہیں دیا ہے. لاکھوں کی آبادی ہے, 45 لاکھ تقریباً 40 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں کوئی راشن نہیں دیا. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ لے آئے ریکارڈ, آپ لے آئے NIC, میں جرم کرنے کو قبول کرنے کو تیار ہوں. کوئی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. دوسرا, ایک میں آپ کو اور بتاؤں, جو راشن دیے گئے یا جو اماؤنٹ دیا گیا, DCOs کو کہا گیا کہ اس میں سے 50% واپس کر دو. کون مانگ رہا ہے یہ آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ واپس کر دو. تیسری بات, جو DC کو دیا گیا ان کو مخصوص لوگ بتائے گئے کہ جی اتنا راشن آپ نے فلانے بندے کو دینا تھا, وہ بندہ لے گیا, نہیں پتا کس کو ملا کس کو نہیں. آج جو اندرون سندھ میں جو صورتحال ہے, آج جو کراچی کے گوٹوں میں صورتحال ہے, آپ نے صرف یہ کرنا تھا کہ بند کر دیا, ویڈیو ایک بیان جاری کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں. دیکھیں, 1 ہفتہ 10 دن تو وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے جب کھانے پینے کو ہوگا. جب کھانے پینے کو نہیں ہوگا تو وہ بالکل باہر آئیں گے. آپ کچھ بھی کریں, آپ گولیاں چلائیں, آپ کچھ بھی لائیں, آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک بات میں اور کروں, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنی ناکامی کا اعتراف کریں
اور کسی اور کے حوالے کر دیں یا نہیں چلا سکتے. عنقریب ہنگامے پھوٹ پڑیں گے کراچی میں. دانیال صاحب، حضور بڑی خوفناک صورتحال کی طرف نشاندہی کی ہے عطا اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے، لیکن سر بہت زیادہ غلط مجھے نہیں لگتا. if I am not wrong please correct me. جناب ایمن، کراچی جیسے صورتحال جہاں مطلب ہر چیز باہر سے آتی ہے، تمام راستے بند ہیں اس وقت، لوگ دکانیں نہیں کھول سکتے، دیہڑی دار طبقہ جو پس چکا ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے راشن دیا، لوگوں کے پاس راشن نہیں پہنچا. چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں پچھلے پروگراموں میں شیئر کر چکے ہیں. جناب ایمن، یہ مجھے بتائیے، جو بیچارہ کورونا سے نہیں مر سکا وہ بھوک سے نہیں مرے گا؟ سر مطلب کوئی ایسے میوچل کنسنٹ کے ساتھ کچھ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹولی چیزیں نہیں مینیج کی جانی چاہیے تھیں جہاں سندھ سرکار مات کھا گئی؟ صرف کلوزر کر دینا، سڑکوں پہ رکاوٹیں کھڑے کر دینا، لوگوں کو اسپتال نہ جانے دینا. سر یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں عطا اللہ صاحب، یا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، کس حد تک ہم لوگ ایگزیجریشن سے کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ میرا صوبہ، آپ کا صوبہ یا کسی کا صوبہ نہیں، یہ پاکستان کا صوبہ ہے. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان ہے، حکمران جماعت ہے، اور جہاں چیزیں انفورس نہیں ہو رہی، یہ ان کا کام ہے کہ ان کو انفورس کرائیں. اگر سندھ میں انفورسمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کو انفورس کرایا جائے. دیکھیں، کرٹیسائز کرنے سے اور چیزیں کرنے سے آگے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. حکومت حکمران جماعت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور پاکستان کی ہر جماعت ان کو ایز اے پرائم منسٹر کہتی ہے اور دیکھ رہی ہے ان کی طرف کہ جہاں انفورس نہیں کیے. غریب بندے، دیکھیں غریب بندہ کہیں نہیں دیکھ رہا، وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی تھی جو 2 مہینے بعد 20 جنوری کو کرونا کا بریک آؤٹ ہوا تھا، اور یہ آج جا کے اپنی فورسز بنا رہے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر انٹروین کریں گے اپنے گورنر کے تھرو، اپنی ٹیم کے تھرو، اپنے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں اپنے الیکٹڈ ممبرز کے تھرو، اور وہاں جہاں نہیں پہنچ رہا یہ ان کی آواز بنیں گے اور میک شور کریں گے. سندھ میں رینجرز ہیں اور ان کی چیزوں کو جہاں وہ سپیس ہے، جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو پورا کریں. یہ وقت ہے اکٹھے ہونے کا، یہ وقت ہے، مشکل ٹائم ہے. ہم تمام اپوزیشن پارٹیز کو، پرائم منسٹر کو چاہیے ان کو آن بورڈ لیں، جہاں ان کی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو کرٹیسائز بھی کریں، لیکن مثبت پلان دیں، چیزوں کو آگے چلانے کا لائے عمل دیں، اور دیکھیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بات کریں، کیونکہ اس کے بغیر آگے چلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے اسی طرح پنجاب کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، کے پی کو بھی کر سکتے ہیں کہ پنجاب آج ایپیڈیمک سینٹر بن چکا ہے، جس طرح جتنی زیادہ چیزیں اموات بڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کی دوبارہ یہ کہتے ہیں ایز این اپوزیشن that we should all get together and we should put our heads down to see how we can face it, how we can address it, اور ہمیں کس طرح چیزیں بہتری کی طرف لے جائیں. کہ غریب بندہ جہاں مر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، پیسے نہیں مل رہے، کہ ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے. اور ہم اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کے لیے تمام اپوزیشن عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. رائٹ سر. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، سہیل انور سیال صاحب آپ کے کولیگ، ان کا ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان اپنی نااہلی چھپانے کے لیے وزیروں کو ہٹا رہے ہیں. حضور یہ مجھے بتائیے گا، وہاں کم از کم وزیروں کو ہٹانے کی رسم ہی صحیح، وہ اداکاری صحیح جو کی جا رہی ہے، لیکن سر یہاں تو وہ تکلف بھی نہیں ہوتا. یہاں تو ناصر شاہ صاحب کو ہٹا کر کے سعید غنی کو دے دیا جاتا ہے، سعید غنی کو لے کر کے ناصر شاہ کو دے دیا جاتا ہے. تیسرا کوئی نیکوکار اس ایک صوبے میں موجود نہیں ہے. مرتضی وہاب کو مشیر سے ہٹا کر کے کبھی سفیر لگا دیتے ہیں، کبھی وزیر لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کر دیتے ہیں. حضور یہی زحمت آپ کیوں نہیں اس صوبے میں اٹھا رکھتے؟ سب سے پہلے تو یہ جو کوارنٹین کا جو پروسیس ہے، یہ گزرل جس کو کہتے ہیں جب وبا آتی ہے تو گھروں میں رہ جاتا ہے، یہ 2500 سالوں سے انسان کی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہی کامیاب اس کا ایک حل ہے جو کہ 2500 سالوں سے یہ چیز عمل درآمد مختلف معاشروں میں مختلف وقتوں میں ہوئی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کا اس وقت بات کرنا جب ساری دنیا میں ایک وبا ہے، اس کو مقابلہ کرنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو بچانا چاہیے. اس طرح کی باتیں جو کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں 70-72 سال کی ایک جدوجہد ہے. 1940 سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بنگال ہم سے الگ ہوا. اس وقت یہ باتیں کرنا میرے خیال سے بیوقوفی والی بات ہے جو کہ حکمران جماعت یا ان کے جو وزیر کر رہے ہیں. تیسری بات جو ہے، سیال صاحب کا ایک اپنا موقف ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنی پالیسیز ہے، اپنے حساب سے وہ چلتی ہے، اپنے حساب سے وہ وزارتوں میں ہیر پھیر مطلب کسی کو
کبھی اور دیتی کبھی اور دیتی ہے، تو یہ مشاورت سے رد و بدل کہنا چاہ رہے ہیں آپس میں طے کرتی ہے. اور اس سوری سر، آپ رد و بدل کہنا چاہ رہے تھے. سوری سر، رد و بدل کرتی رہتی ہے کنسلٹیشن کے بعد، اور اس طرح ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہوگی تو ہم اس کو ریکٹیفائی بالکل کریں گے. رائٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، دانیال چودھری صاحب، عطاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شرکت پر اس زحمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ بھی آپ یہ زحمت اٹھا رکھیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.